प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले नून लीग ने आम इंतखाबात के लिए टिकटों का ऐलान कर दिया। टिकट्स की तकसीम के साथ ही पार्टी में बगावत, कई रहनुमाओं ने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। नून लीग ने मुश्किल वक्त में साथ निभाने वालों का साथ छोड़ दिया। कौन से बड़े सियासी नामों को नून लीग ने किस बुनियाद पर टिकट से महरूम किया, सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में हलचल। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बाद जस्टिस इजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम जुडिशल कार्रवाई रोकने से इनकार। कौंसिल ने साबिक जज जस्टिस नकवी को नोटिस दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के अहम रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट जजेस के इस्तीफों के पीछे अहम वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इलेक्शन से ज्यादा बल्ला बचाना पीटीआई के लिए चैलेंज बन गया। पेशावर हाई कोर्ट का रिलीफ एक दिन की खुशी साबित। इलेक्शन कमीशन ने मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। तहरीक इंसाफ अभी तक टिकटों की तकसीम में भी नाकाम। पार्टी इस वक्त अंदरूनी तौर पर कौन से चैलेंजेस का सामना कर रही है, थोड़ा कोशिश करेंगे कि इसका भी अहाता करें। हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट शाखावर साहब, साबिक जज हैं और मारूफ कानूनदान हैं। उनसे उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, बहुत रेलेवेंट हैं आज के इस इस्तीफों वाले मामले के बाद। शाखावर साहब, आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शाखावर साहब, जिस तरह मैंने कहा कि आज आपकी रेलेवेंस है, हम आपको दोबारा ज़हमत दे रहे हैं। जल्दी जल्दी हमने आपको दोबारा ज़हमत दी है क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से इन तमाम मामलात के ऊपर हमारी रहनुमाई फरमा सकते हैं कि हम थोड़ा सा इनको समझ सकें कि ये एक के बाद एक इस्तीफा और जो जुडिशरी की शेप नजर आ रही है, सम पोलराइजेशन, सम डिवाइड्स आर गेटिंग वेरी ऑब्वियस। सो ये आज के इस्तीफे की अगर हम बात करें, एक बॉम्बशेल ये डेवलपमेंट कह सकते हैं। चीफ जो जस्टिस इजाजुल एहसन है, उनका इस तरह से अचानक इस्तीफा देना, कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल ये अचानक भी है और बड़ा सरप्राइजिंग भी है। उसकी वजह ये है कि बज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं जस्टिस, उनके बारे में तो हमारा ये ख्याल था कि जब उनकी आईनी जो दरख्वास्त थी उसमें भी उनको रिलीफ नहीं मिला और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ वो प्रोसीड करने जा रही है, अब जो है उनके लिए शहादत है उनके खिलाफ सारा, तो वो महसूस कर गए थे कि उनकी जो है वो शायद बचत मुश्किल थी ओहदा रखने में। तो वो तो फिर एक ऐसी नज़ायर पहले मौजूद हैं कि जब जज साहिबान के खिलाफ जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बाकायदा समाअत शुरू हो जाती है तो वो महसूस कर लेते हैं कि अब वो शायद जज की जो ओहदा है उसको ना बचा सकें, तो वो इस्तीफा दे देते हैं। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ये जिस आइन के आर्टिकल के तहत है उसमें तो ये वाज़े लिखा हुआ है कि जो सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस हैं, आला अदलिया के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, फेडरल शरीयत कोर्ट के, उनकी जो तनज़ुली होती है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करती है। तो अब इसमें ये भी एक बात अनप्रेसिडेंटेड है कि उनका इस्तीफा मंजूर होने के बावजूद भी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये होल्ड किया कि हम उसके बावजूद भी उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जारी रखेंगे। और आज उसी की एक कड़ी थी कि जब जस्टिस इजाजुल एहसन जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने आज के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में शिरकत नहीं की। वो एक उन्होंने अंदिया दिया कि वो इस कार्रवाई को जारी रखने के लिए शायद खुश नहीं है और ये उनके मुताबिक ये कानूनी भी नहीं है, तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके इस्तीफे के जो मुज़म्मिरात हैं वो बड़े दूर रस हैं। उसकी वजह ये है कि जस्टिस इजाजुल एहसन, तो मैं उनके सामने पेश भी होता रहा बहुत अरसे तक, और बल्कि वो लाहौर हाई कोर्ट में जब मैं जज था तो वो उस वक्त भी मेरे सीनियर कॉलीग भी रहे हैं। मतलब उनकी जो लीगल एक्यूमन है, लॉ की ग्रिप, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उनका एक झुकाव एक मखसूस पार्टी की तरफ या एक मखसूस जहन जो है उनका, वो गर्दाना जाता था कि वो शायद एक मखसूस सोच रखते हैं, जो उनके फैसलों से भी जाहिर हुई थी। अभी आपने देखा होगा कि ये जो 9 मई के वाकयात में जो मिलिट्री ट्रायल्स हो रहे थे और उसमें जब बेंच तश्कील दिया गया जिसकी सरबराही इजाजुल एहसन साहब कर रहे थे, तो उन्होंने एक दिन में ही, पहली हेयरिंग में ही जो है वो जो मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल थे उनको उन्होंने सेट असाइड कर दिया। तो उनका एक मखसूस जो है सोचने का अंदाज या उनका एक विजन वो सब पे ऑब्वियस था। और
اور یہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ جب اکتوبر میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جب معزول ہو جائیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے، تو انہوں نے چیف جسٹس پاکستان بننا تھا. تو وہ جو آنے والی حکومت جس میں یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ وہ پی ایم ایل این کی یا ان کی اتحادی حکومت ہوگی، تو وہ بھی ایک تجزیہ تھا کہ ان کو پھر اعجاز الاحسن جو ہے وہ خاصا ٹف ٹائم دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو یہ استعفیٰ ہے یہ بڑا ایک شاکنگ ہے اور یہ بڑا سرپرائزنگ بھی ہے. تو اب یہ ہے کہ اب سپریم جوڈیشل کونسل کی جو حیت ہے وہ بھی تبدیل ہو چکی ہے. اس میں اب جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ بھی اس کے ممبر بن گئے ہیں، شاید جے افریدی بھی بن گئے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک چینج ہے سپریم کورٹ. آپ نے بڑا اچھے طریقے سے اس کو سم اپ کیا ہے بڑے مختصر ٹائم میں. آپ نے یہ آخر پہ جو بات کی ہے کہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ الیکشن کے بعد جو پی ڈی ایم کی حکومت آ رہی ہے، نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کے چانسز ہیں. اور نواز شریف صاحب پہ جب یہ پاناما کا کیس آیا تھا، فیصلہ آیا تھا، جو انہوں نے امپلیمنٹیشن بینچ بنایا تھا، اسی کے اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ جج تھے جنہوں نے پوری کے پوری وہ سزاؤں کو، عمل کو، نئے پروسیس سارے کو انہوں نے اوورسی کیا تھا. اب وہی وزیر اعظم انہوں نے بننا تھا، یہاں پہ اعجاز الاحسن صاحب نے چیف جسٹس بننا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی فورس کیا گیا ہے، کچھ ان کو کہیں سے کوئی کہا گیا ہے؟ کیونکہ ادروائز تو کوئی ریزن سمجھ نہیں آ رہی تھی جیسے آپ نے کہا. اور اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جس بندے نے 10 مہینے بعد چیف جسٹس لگنا ہے وہ کیوں اپنا چانس جو ہے وہ اس کو مس کرے گا محض اس وجہ سے کہ جناب کے مظہر نقوی صاحب کا ایشو ہے، فلانے کا ایشو ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں سے دباؤ ڈالا گیا ہے، کوئی ان کو ڈرایا گیا ہے، کوئی تھریٹ کیا گیا ہے، اور انڈر کوئی تھریٹ کے آ کے کوئی الزامات سامنے آ رہے ہیں، کوئی باتیں سامنے آ رہی ہیں، ریفرنسز کی بات ہو رہی ہے، کچھ اور کوئی irregularities کی بات ہو رہی ہے، کوئی دکھا دکھو کے ان کو ڈرا ڈرو کے ان کو مجبور کیا گیا ہے، یا آپ کا خیال ہے واقعی انہوں نے کہا چھوڑیں یار کہ کیوں میں اس میں بیٹھوں، آئی شوڈ واک آؤٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سرے دست ان پہ ایسا کوئی دباؤ شاید نہیں تھا. اچھا. لیکن ایک چیز ضرور تھی، ایک دباؤ پی ایم ایل این کی طرف سے بہت زیادہ تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ باقاعدہ ان کا نام لے کر یہ کہتی رہی ہیں کہ یہ جو ایک عمران خان صاحب کو جو پروموٹ کرنے کا پورا ایک پلان تھا اس کا یہ حصہ تھے. ان کو پولیٹیکلی جو ہے وہ گردانتی رہی ہیں کہ ان کا ایک پولیٹیکل رول رہا ہے. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر فرض کریں کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آ جائے، ویسے تم یقین سے نہیں کہہ سکتے، اور جیسے بھی آپ نے خود فرمایا کہ ایک میاں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر ہوں اور دوسری طرف اکتوبر کے بعد اعجاز الاحسن صاحب چیف جسٹس ہوں، تو وہ پھر ایک عدم اعتماد کی جو ہے وہ پہلے سے ہی ایک فضا موجود ہے. تو میرا خیال ذاتی یہ ہے، اور اس میں ایک یہ بھی ہم سن رہے تھے کہ کچھ ان کے خلاف ریفرنسز بھی آ رہے ہیں. خیر ریفرنسز آنا تو وہ تو ججز کے خلاف آتے رہتے ہیں، اس کی پہلے اسکروٹنی ہوتی ہے، پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ان تمام کنٹروورسیز سے نکالنے کے لیے، اور وہ انہوں نے اپنا ایک یہ بھی کہہ لیں کہ خاموش احتجاج بھی کیا، کیونکہ وہ محسوس ہم کر رہے تھے کہ جب ان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب مختلف بینچز میں بھی ان کو دعوت دیتے تھے تو اس کو وہ ڈکلائن کر دیتے تھے. تو ایک اندر بھی ایک ناخوشگوار جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ موجود تھا. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے مناسب. سر آپ نے جو ناخوشگوار بات کی ہے اسی سے پک کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ افتخار چودھری صاحب تک یا جوڈیشری جو ہے سپریم کورٹ اسپیشلی بڑی یونائٹڈ رہی ہے، بڑی انہوں نے گرپ کے ساتھ اس کو چلایا، سول ملٹری ہو، میڈیا ہو، بیوروکریسی ہو، پولیٹیشین ہو، بڑا جوڈیشری نے دبا کے رکھا. پہلی دفعہ لگا کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوئی، لوگوں کی سیکریفائسز تھیں یہاں پہ، ان کو ججز کو ریسٹور کرایا گیا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جوڈیشری برے طریقے سے ڈیوائیڈ ہوئی ہے، مطلب ہے یہ ججز جو ہیں گروپنگ ہوئی ہیں، لابیز ہوئی ہیں، اور اسپیشلی ثاقب نثار صاحب کے دور سے پھر ہم نے دیکھا کھوسا صاحب ہے، پھر عمر عطا بندیال صاحب ہے. تو گروپس بڑے ریولریز جو تھیں بڑی آبویس تھیں، اور وہاں پہ اس میں عدالت میں کورٹ روم میں جو ایک دوسرے کے خلاف ریمارکس ہوتے تھے، لیٹر لکھے جاتے تھے، لیٹرز لیک کیے جاتے تھے ایک دوسرے کے خلاف، وہ ہمیں سامنے نظر آتے تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ثاقب نثار صاحب کا ایک کلاؤڈ تھا، ان کی اپنی لابی تھی جس میں بعد میں یہ عمر عطا بندیال صاحب ہے، کھوسا صاحب ہے، پھر ابھی اس میں اعجاز الاحسن صاحب تھے، مظاہر نقوی صاحب تھے، ایک اور جج صاحب ہیں ان کا نام لیا جاتا ہے. تو ہی واز دا لاسٹ آف وہ یہ ججز میں سے جو اس لابی میں تھے
جو ایک اور لابی جو ہے جو ان کے خلاف تھی یا یہ ان کے خلاف تھی، سو اس کے بعد اور تو میرا خیال ہے مجھے تو نہیں لگ رہا وہاں پہ ان میں یہ موجودہ ججز میں اور بھی اس طرح کی کوئی تقسیم ہو، یا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اس کے بعد فردر تقسیم کے بھی چانسز ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بڑا افسوسناک بات ہے. دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے ملک کی، اور اس میں زیادہ میکسیمم ججز 17 ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑے عرصے سے کچھ معاملات میں فل کورٹ اجلاس ہوتے ہیں، جس میں بہت ساری ایڈمنسٹریٹو اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سب ججز کو آن بورڈ لے کے کی جاتی ہیں. وہ کئی سال سے وہ فل کورٹ اجلاس نہیں ہوا تھا. وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے منصب سنبھالنے کے بعد فل کورٹ اجلاس کیا. لیکن اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ جو ڈویژن ہے جو وہ ابھی بھی ہمیں نظر آتی ہے. ہم جو بینچ کی حیت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہم یہ اندازہ لگا لیتے ہیں بڑے آسانی سے، ہم چونکہ لائرز ہیں، نہ صرف لائرز بلکہ وہاں پہ جو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں جرنلسٹ، وہ بھی یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کس بینچ کے سامنے کون سا آئینی مسئلہ لگا ہوا ہے اور اس کا ریزلٹ کیا آئے گا، اور وہ بالکل 99% وہی ریزلٹ آتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ججز کی یہ کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جوڈیشری ہے، اعلیٰ عدلیہ یا ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، اس میں جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کمانڈر نہیں ہوتے جس طرح کے چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف نیول اور یہ جو ایئر چیف ہوتے ہیں کہ ان کا چین آف کمانڈ ہوتا ہے. یہاں پہ چین آف کمانڈ کا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہر جج اپنی ضمیر کے مطابق، اپنی وزڈم کے مطابق فیصلہ دیتا ہے اور وہ آزاد ہوتا ہے. نہیں اپنی وزڈم کے مطابق دیتے ہیں یا قانون کے مطابق دیتے ہیں؟ ہمارے یہاں رواج ہے ضمیر کے مطابق فیصلے کروں گا. ضمیر کے مطابق تو نہیں ہوتا، فیصلے تو آپ کو قانون پہ کرنے ہوتے ہیں سر. وزڈم سے زیادہ تو قانون کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے سر. نہیں، کئی دفعہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ججز وہ کہتے ہیں نا کہ ججز آر آنسریبل ٹو دیئر اون کانشنس، کہ وہ اپنے ضمیر کے سامنے جو ہے. تو سر پھر یہ لا کی کیا ضرورت ہے سر؟ پھر آپ کا بھی ضمیر ڈیفرنٹ ہے، میرا ڈیفرنٹ ہے، ربیہ کا ڈیفرنٹ ہے. وہ تو ہر بندے کا ضمیر تو ڈیفرنٹ ہے، کانشنس تو ڈیفرنٹ ہے. لا اس لیے تو بنایا جاتا ہے تاکہ اسی کے مطابق فالو کریں، ہر بندہ اپنے کانشنس کو نہ فالو کرے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ سر عدالتوں نے، آئین اور قانون نے جو ان کو اختیار دیا ہوا ہے وہی اختیار استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ انٹرپریٹیشن کسی بھی لا کی کرنی ہے تو اس میں وہ پھر مختلف ان کی آراء ہوتی ہے، اس کو ویلکم کیا جاتا ہے. لاسٹلی سر میں ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں. اچھا شاہ خاور صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بلے کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ایک کامنٹ کر دیں کوئکلی کہ یہ آج جو ہے وہ اب سپریم کورٹ میں اب یہ معاملہ جا رہا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس طرف جائے گا؟ اور دوسرا اس سے کنیکٹڈ آپ نے کہا کہ ایک ڈیوائڈ ہے جوڈیشری میں جو اب بڑا آبویس ہو کے سامنے آ گیا ہے، یہ جو پولرائزیشن ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں پر بھی تنقید ہو رہی ہے، اور اس طرح کے معاملات ماضی میں بھی جس طرح آپ نے انڈیکیٹ کیا کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف جب کیمپیننگ کر رہے تھے تو they were naming the judges کہ کون کون سے ججز ہیں. تو اس طرح کی پولرائزیشن والے انوائرمنٹ میں ادروائز بھی اتنا انریسٹ ہے، کس طرح سے فیصلے کریڈیبل ہوں گے اور کس طرح سے سسٹم چلے گا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو جوڈیشری کو خود سوچنا ہے ایز اے انسٹیٹیوشن کہ ان کے خلاف جو اب یہ تاثر ہے کہ وہ پولرائزڈ ہیں اور ان کا جھکاؤ یا ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ایک مخصوص جماعت کے لیے ہیں، دوسرے کے لیے مخاصمت ہے، یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری جوڈیشری میں بہتری کی گنجائش موجود ہے، یہاں پہ پھر بھی انصاف بے شک تاخیر سے ہو، کئی جو ہے وہ بڑا کوئک وہ بھی جو ہے ریلیف ملتا ہے لوگوں کو. تو اگر جوڈیشری کے انسٹیٹیوشن پہ اگر یہ لوگوں کی رائے قائم ہو جائے کہ وہاں پسند ناپسند کے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں پہ قانون اور انصاف کی بات نہیں ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بدترین معاشرے کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے. اچھا لاسٹلی سر وہ یہ ہے کہ ہم نے بھی کل رات اپنے یہ پروگرام میں اس پہ کوشچن اٹھائے تھے، آج وہاں سپریم کورٹ میں بات ہوئی، خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا کہ ججز پہ بڑے سیریس ایلیگیشنز لگتے ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہیں، وہ استعفے دے کے وہ گھر چلے جاتے ہیں، 12 لاکھ پینشن بھی لیتے رہتے ہیں، گاڑی، پارکس پریولیجز، یونٹس، بجلی کے، شوفر، ڈرائیور، سب کچھ ملتا رہتا ہے، اور وہ ساری جو انویسٹیگیشن ہے کھو کھاتے چلی جاتی ہیں. سو ان پہ جو الزامات آ رہے تھے مظاہر نقوی صاحب پہ، یا اب ان کی بات ہو رہی ہے جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی، استعفیٰ دینے کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. سیاستدان کو تو یہ رعایت نہیں ملتی، بیوروکریٹ کو تو نہیں ملتی، عام شہری کو، ہمارے جیسوں پہ اگر خدا نہ خاصا الزام لا کے ہمیں تو ٹرائل کے سامنے ہوں گے، سزائیں ہوں گی. تو یہ کیسا سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی ہے جوڈیشری کا سر کہ اگر آپ پہ الزام لا کے سیریس اب چپ کے سے ریزائن کرو، پرک پریولیج سب کچھ لے کے گھر جو مزے کرو، اور کل کو آپ کی بیوہ کوئی پینشن ملتی رہے کہ خدا نہ خاصا اگر کوئی ایسی چیز ہوگی. سر دیکھیے جی
देखिए ये बात बिल्कुल ये जुडिशरी के ऊपर ये तनकीद होती है और किसी हद तक जायज भी तनकीद है। अब देखिए कि अब मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद अभी जो मौजूदा वो है आपकी जो काउंसिल है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उन्होंने ये फैसला किया कि हम उसके बावजूद वो प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ करते रहेंगे। तो ठीक है, अगर ये एक ट्रेंड कायम हो गया और ये तासुर जो है ये गलत साबित हुआ कि अगर कोई इस्तीफा दे के वो एब्जॉल्व हो जाए अपनी तमाम इलीगैलिटी से, और वो जो उन्होंने जो शॉर्ट कमिंग्स उनमें आई हैं उनके या मिसकंडक्ट किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी अच्छा ट्रेंड होगा। लेकिन इसको जो है बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, ये इससे ये तासुर ना हो कि ये किसी के खिलाफ तादीबी जो है या इंतकामी कार्रवाई हो रही है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शाखावर साहब, आपने एक्सक्लूसिवली हमें टाइम दिया। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे। नून लीग ने आम इंतखाबात के लिए जो टिकट्स का ऐलान किया है, और जैसे ही ये तकसीम शुरू हुई है, पार्टी में एक तरह की बगावत सामने आ रही है। कई रहनुमा ऐसे हैं जिन्होंने आज़ाद हैसियत में लड़ने का इंडिकेशन दे दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे। सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए।